मुसलमानों और तारीख के आईने में बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक नौजवान हसीन खूबसूरत लड़की, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, नौजवान है। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। पढ़ाते पढ़ाते काफी अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गया। ये लोग ये खूबसूरत लड़की की जवानी ढलने लगी, इसका शबाब ढलने लगा, इसका हुस्न भी ढलने लगा। ये लोग जो बच्चे कई साल पहले छोटे थे, शूर नहीं रखते थे, आज कई साल के बाद इनके अंदर शूर पैदा हो गया, सवाल करने का मादा पैदा हो गया। ए लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, एक दिन किसी बच्चे ने खड़े होकर सवाल कर दिया, ए मैडम एक बात तो बताइए, कई साल से हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ने के लिए आए थे छोटे छोटे थे, उस वक्त आप जवान थी, आपके शबाब का ये आलम तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक बात तो बताइए, जवानी ढलने लगी लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? बच्चा सवाल भी कर सकता नहीं कर सकता? बच्चा जब होशियार होगा तो माँ बाप से ही सवाल कर देता, तो अपने उस्ताद से भी कर सकता, और उस्ताद से तो बच्चा सवाल ज्यादा करता, और करना भी चाहिए। जो बच्चा उस्ताद से सवाल ज्यादा करेगा वही बच्चा काबिल होगा। शादी क्यों नहीं की? इतना कहना था तो उस पढ़ाने वाली टीचर की आंखों में आंसू आ गए। तवज्जो करना, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, माएँ भी सुन रही हैं, अल्लाह जो औलाद दे उसका शुक्र अदा करे। ऐसा नहीं है कि लड़का पैदा हो गया तो खतनों में 1.5 कुंटल बालूशाहियां बट रही हैं, लड़की पैदा हो गई तो 1.5 किलो बताशों पे फाता लग गई। नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने तुझे 1 कुंटल का हिसाब दिया तो इसमें भी 1 ही कुंटल का ये भी दिया। उतनी ही तकलीफ से लड़का दुनिया में आया, उतनी ही तकलीफ से बेटी दुनिया में आई है। रही आराम की बात, हो सकता है आराम अल्लाह ने इस बेटी के जरिए लिख दिया हो, तो बेटी ही तुझे आराम देगी। अगर बेटे के जरिए नहीं लिखा है तो आराम नहीं मिलेगा। कान खोल के सुन लीजिए आप, अगर बेटी के जरिए से अल्लाह ने लिख दिया तो बेटी ही के जरिए से मिलेगा। ये तो अल्लाह जानता कैसे देगा। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू आ गए। सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, किताबों को बंद कर दिया। सारे बच्चे अपनी टीचर का आंखों को देखने लगे। ये लोग बड़े प्यार से पढ़ते थे, पढ़ाने वाली भी बड़े प्यार से पढ़ाती थी। अब जब बच्चों के अंदर और पढ़ाने वाली के अंदर बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत है, जब रोता देखा तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए। आप रोती क्यों, वजह क्या है? तो टीचर ने कहा, बच्चों रोज मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हें कोई ना कोई पाठ पढ़ाती हूँ, कभी कोई कहानी भी बताती हूँ, लेकिन आज तुम्हें एक ओरिजिनल कहानी बताती हूँ, एक ओरिजिनल किस्सा बताती हूँ। ए बच्चों, फला गांव में फला बस्ती में एक शख्स हुआ करता था। उसने शादी की, बहू घर में आई। 1-1.5 साल के बाद उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। लड़की के पैदा होने से वो खुश ना था, अपनी बीवी को ताने देने लगा, ये लड़की पैदा हो गई मगर इस बार लड़का पैदा होना चाहिए। उसे लड़कियों से नफरत थी, लड़का पैदा होना चाहिए। दूसरी मर्तबा उसके घर में जब बच्चा पैदा हुआ, रब का करना देखो तो फिर लड़की पैदा हुई। रब का करना देखी, फिर लड़की पैदा हुई। कभी भी को डांटने लगा, फिर ताने देने लगा। तीसरी मर्तबा जब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो बोला लड़का होना चाहिए, मगर होगा तो वो जो रब चाहेगा। तुम्हारे मेरे चाहने से थोड़ी ना हो रहा। अगर तुम्हारे मेरे चाहने से होता तो अमीरों के घर में सब लड़के ही लड़के होते, पैसे देके हैं, सब कह दिया करते पैसे देके भाई लड़का ही होना चाहिए, लड़की का इधर से भी नहीं आना चाहिए, समझ लेना। और गरीबों पे सब लड़की ही लड़कियां होती, बेचारों पे पैसे ही नहीं होता। मगर नहीं, ये रब का कानून है, जिसकी किस्मत में जो लिख दिया जैसा लिख दिया। जो बाप के पीठ से निकलता है नुत्फा, फरिश्ता उसको लेकर रब की बारगाह में हाजिर होता है, मौला ये बता ये कतरा है, इसका क्या करो। अगर रब का हुक्म होता ही से लड़का या लड़की बना दे तो फिर उसके लिए आगे काम जारी होता। रब का हुक्म मना के लिए होता तो वहीं गिरा देता फरिश्ता, काम खत्म। समझ में बात आ रही है कि सबसे पहले क्या होता है, उस कतरे को लेकर रब की बारगाह में हाजिर होता। मौला ये वो बीज है जिससे नस्ल इंसानी पैदा होती है। ए मौला क्या करूं तो रब का हुक्म होता है कि मेरे फरिश्ते इसको लड़का बना दिया
حکم مل گیا. پھر فرشتہ دنیا میں آ کے تھوڑی سی زمین کی مٹی لے کر اس میں ملا دیتا ہے, اور جہاں کی مٹی ملائی جاتی ہے وہیں مرنے کے بعد اس کی قبر بنائی جاتی ہے. یہ جو مرنے کے بعد دفن ہوتا نا, وہیں دفن ہونا ہے جہاں کی مٹی سے اس کو بنایا گیا. آپ دیکھتے ہو دنیا کے اندر رہنے والا سرکڑی کا تھا, مگر سعودی عربیہ میں گیا, وہاں انتقال ہو گیا, وہیں پر قبر بنا دی گئی. آپ نے دیکھا حج کرنے گیا, وہیں پر انتقال ہو گیا, نماز جنازہ حرم شریف میں پڑھا کہ وہیں قبر بنا دی گئی. اے لوگوں, اسی مٹی سے اسے پیدا کیا تھا, جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کو ملنا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی مٹی میں ملنا ہوتا. توجہ کرنا, آنکھوں میں آنسو ہے. کہا 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں, اب اپنی بیوی کو مارنے لگا. چوتھی مرتبہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو اس کے گھر میں پھر بیٹی کو جنم دے دیا اس کی بیوی نے. اب تو تلخ مزاجی کا یہ عالم تھا کہ بیوی سے بالکل جو ہے قطع تعلق کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور بیوی کو صبح و شام جو ہے زجر و تعبیر کرنے لگا, بیوی کو مارنے لگا, بیوی کو جو ہے تنگ رکھنے لگا. 5ویں مرتبہ, یہ لوگوں ذرا غور کرنا, جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا, خوشی پیدا ہونے کا وقت آیا, تو پھر کہنے لگا اب کا لڑکا ہونا چاہیے, مگر رب کی مرضی. پھر بیٹی, پھر بیٹی. اب جب بیٹی ہوئی اس کے گھر میں تو اس نے کہا اب تک تو میں برداشت کر رہا تھا, 5ویں بیٹی کو بھی جنم دے دیا, لیکن جنم تو دے دیا لیکن یہ رہ نہیں پائے گی. رات میں اپنی بیوی کی گود سے اس بچی کو چھینا, اور چھیننے کے بعد میں جنگل میں ایک چوراہے پہ جا کر رکھ دیا. رات کو جنگل کے درندے آئیں گے اور اس چھوٹی سی بچی کو کھا جائیں گے, اور مجھے اس طرح سے چھٹکارا ملے گا. اب جو بڑی بڑی ہو گئی, اب ان کو تو کیا کروں, سب جاننے لگے, لیکن یہ تو آج ہی رات میں جنم لیا ہے. اور اگر صبح کو لوگ پوچھیں گے بھی کہ کل بچہ پیدا ہوا کہاں گیا, تو کہہ دوں گا مروا بچہ پیدا ہوا تھا, دفن کر دیا. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بچی کو جنگل میں جا کے چوراہے پہ رکھایا, کوئی درندہ کھا جائے گا یا رات کو سردی کی وجہ سے مر جائے گی. دسمبر یا جنوری کی سردی کی راتیں ہوں, ننگا کسی بچے کو آپ کہیں جنگل میں چھوڑ آئیں, وہ تو ویسے ہی مر جائے گا. ارے بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا سا بچہ, 1 دن کا بچہ, ماں کی آنکھوں میں آنسو, مگر اس ظالم کی وجہ سے ماں کچھ بول نہ پائی. ماں کو پتا تھا 4 بچیاں پہلے ہی جنم لے چکی ہیں, اس کی وجہ سے میری زندگی اس نے دشوار کر دی ہے, چلو اس کی دل کی آگ ٹھنڈی ہونے دو. ماں اپنا کلیجہ تھام کے رہ گئی, مولا یہ بچی کو جنم میرے گھر میں تو نے دیا, تیرے حکم سے میرے گھر میں بچی آئی, اے مولا میری بچی کی حفاظت کرنا. میرے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں سنو کہ مجھ محمد کی دعا جیسی میرے امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, ویسے ہی اولاد کے حق میں اس کی ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دعا کس نے کر دی اس بچی کے لیے؟ ذرا زور سے بول دو نوجوانوں. ماں نے کر دی. تم مولویوں سے دعا کراتے ہو, اماموں سے دعا کراتے ہو, پیروں سے دعا کراتے ہو. اے مسلمانوں, مولویوں سے دعا بعد میں کرانا, پیروں سے دعا بعد میں کرانا, اماموں سے دعا بعد میں کرانا. میری دعا بعد میں قبول ہوگی, پیر کی دعا بعد میں قبول ہوگی, امام کی دعا بعد میں قبول ہوگی, حافظ قاری کی دعا بعد میں قبول ہوگی. نبی کی حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے تیرے حق میں تیری بوڑھی ماں کی دعا قبول ہوگی. اگر دعا کرانا ہے اپنی بوڑھی ماں سے دعا کرا دے, اگر اس نے دعا کر دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیڑا پار ہو جائے گا. ماں سے کرا دعا, مگر ماں سے دعا نہیں کرا رہا, دنیا سے دعا کرا رہا, ماں سے جھگڑے کر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کان کھول کے سن لو, اللہ نے ٹرانسفارم جو پورا پاور ہاؤس دعاؤں کا رکھ دیا نا, ماں کو رکھ دیا. ماں کو اللہ نے دے دی پاور. اگر ماں دعا کر دے تو پھر دنیا ایک طرف, ماں کی دعا ایک طرف. اللہ ماں نے دعا کر دی, مولا
میری بچی کی حفاظت فرمانا. اے مولا یہ ظالم ہے لیکن مولا یہ مارنے چلا ہے. اے مولا یہ مارنے چلا ہے اور تو پروردگار ہے. اگر تو کسی کو زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور تو مارنا چاہے تو کوئی جلا نہیں سکتا. ماں نے دعا کر دی اور جیسی ماں کی دعا کرنا تھا نا، اے لوگو ذرا غور کرنا، رب کا کرم ایسا ہوا کہ رات جو ٹھنڈی تھی نا، رب کے کرم سے اس بچی کو رات کی ٹھنڈا کا کوئی اثر نہ ہوا. اور جتنے بھی درندے جانور تھے نا جنگلات کے، رب کا حکم ایسا ہوا کہ ایک بھی ادھر سے ہو کے نہ گزرا. بچی ساری رات ایسے ہی رہی زندہ. جب صبح ہوئی تو گیا سب سے پہلے جا کے دیکھوں درندے کھا گئے ہوں گے تو کام ختم، اور مر گئی ہوگی تب بھی کام ختم ہے. وہاں سے دیکھوں، جب دیکھا تو بچی زندہ مسکرا رہی ہے. سبحان اللہ، دور سے بولو نا یار سبحان اللہ. ارے بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. بچی مسکرا رہی ہے. اب سوچنے لگا اگر یہی پڑی رہی تو لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، کس کی ہے پتہ چل جائے گا میری ہے تو اور تانے دیں گے لوگ کہ ارے بچی کو یہاں ڈال گیا تھا. تو ایسا کروں کہ اس کو گھر لے جاؤں اور رات کو پھر چھوڑ جاؤں گا. ہاں کل کو آ جائیں گے. بچی کو گھر لے آیا، ماں نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، رب کا شکر ادا کیا. مولا تیرا شکر ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اپنے سینے سے لگا لیا ماں نے، اور سینے سے لگانے کے بعد میں ماں نے چھاتی کا دودھ پلایا. بچی بھی ماں کی باہوں میں چپٹ گئی. رات آئی تو ظالم نے پھر جلاد کی طرح ماں کی گود سے بچی کو چھین لیا. 3 راتوں تک لگاتار چوراہے پر رکھ کے آتا رہا، مگر تینوں رات اس کو نہ رات کچھ بگاڑ سکی نہ جنگل کے جانور اس کا کچھ بگاڑ سکے. تینوں رات بچی سے زندہ ملی. صبح کو آیا تو صبح کو بولا بھائی اب جو ہے زبردستی کرنا بیکار ہے، کل ملا کے یہ بھی جی کے رہے گی، مرے گی نہیں، یہ جی کے رہے گی. لے آیا اگر بیوی کی گود میں ڈال دیا، لے اسے بھی پال. اللہ اللہ. اب بیوی نے خوشی سے اسے بھی لے لیا. اللہ اللہ. یہ قصہ کون سنا رہی ہے؟ بچوں کو وہ ٹیچر سنا رہی ہے. کہ اگلے سال اس کے گھر میں پھر خوشی پیدا ہوئی، لیکن اس سال لڑکی نہیں لڑکے نے جنم لیا. لڑکے نے جنم لیا، باپ کی خوشیوں کا عالم نہ تھا، اپنی پراپرٹی بیچ بیچ کے خوشیوں میں لٹا رہا تھا. تو بڑے دنوں کے بعد یہ خوشی آئی ہے، پراپرٹی بیچ بیچ کے مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. لیکن جیسے ہی لڑکے نے جنم لیا نا، ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا جو سب سے بڑی تھی. پھر اس کے گھر میں 1.5 سال کے بعد ایک بچے نے جنم لیا، وہ لڑکا تھا، مگر پھر ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا. ادھر لڑکا پیدا ہوتا رہا، ادھر لڑکی کا انتقال ہوتا رہا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ادھر ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ادھر کیا ہوتا؟ ایک لڑکی کا انتقال ہوتا. گھر میں 4 لڑکے پیدا ہو گئے اور 4 لڑکیوں کا انتقال ہو گیا. اب لڑکی کتنی نہیں اس کے گھر میں؟ زور سے بولو. ایک رہی نا، 5 تھی. اور کون سی والی رہ گئی؟ وہ رہ گئی جس کو 3 راتیں رکھ کے آیا تھا جنگل کے درندوں کے لیے. وہ رہ گئی جس کو 3 راتیں سردی میں ٹھٹرتی چھوڑ کے آیا تھا، مر جائے گی. وہی لاسٹ آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی رہ گئی. اس کے گھر میں 4 بیٹوں نے جنم لیا. چاروں بیٹے جوان ہو گئے. چاروں بیٹوں کو پڑھا لکھا دیا. پڑھا لکھانے کے بعد شادی کر دیا. چاروں بیٹوں کی شادیاں ہو گئی. چاروں بیٹوں کا بزنس ہو گیا. چاروں بیٹوں کا کاروبار ہو گیا. اب جس بیٹے کا کاروبار ہوتا چلا جا رہا، شادی ہوتی چلی جا رہی ہے، باپ سے آنا میرا کاروبار فلاں شہر میں، وہیں چلا گیا بیوی کو لے کے. جس کی شادی ہوئی بیوی کو لے کے وہیں. چاروں کی شادیاں ہو گئی. وہ ٹیچر بچوں کو بتا رہی تھی، چاروں نے اس باپ کو ٹھکرا دیا. جب باپ بوڑھا ہوا تو چاروں نے شادی کرنے کے بعد اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے. مگر جس ماں نے 9-10 بچوں کو جنم دیا تھا وہ تنہا رہ گئی. جس باپ نے ان چاروں کو پڑھا کے جوان کر دیا وہ باپ تنہا رہ گیا.
اب اس ماں میں اتنی طاقت نہیں کہ چولہا چھوڑ سکے، اب اس باپ میں اتنی طاقت نہیں کہ محنت و مزدوری کر کے اپنی بوڑھی بیوی کا پیٹ پال سکے۔ اس کے گھر میں وہ ایک ہی بیٹی جوان رہ گئی جس کو 3 راتوں کا چوراہے پہ مرنے کے لیے چھوڑ کے آیا تھا۔ وہ بیٹی نے شادی نہیں کی، وہ باپ بار بار کہتا تھا چاروں بیٹوں نے شادی کر لی، اے بیٹی تو بھی شادی کر لے، مگر بیٹی نے کہا شادی کروں گی جب تک تم زندہ ہو، تمہیں کما کما کے میں کھلاتی رہوں گی۔ چاروں بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے مگر بیٹی ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ بچوں سے کہہ رہی تھی وہ ٹیچر کہ جس کو 3 راتوں تک وہ باپ جنگل میں رکھ کے آیا تھا کوئی اور نہیں، یہ تمہاری ٹیچر ہے جو تمہیں پڑھا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پال رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی حضرت علامہ مولانا مفتی گل محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ کو اگر خوشی دینا ہے تو بیٹے کے ذریعے بھی دے سکتی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کو اگر خوشی دینا تو بیٹی کے ذریعے بھی دے سکتا، اللہ کو اگر خوشی دینا تو بیٹے کے ذریعے بھی دے سکتا۔ دعائیں بس اتنی کرتا رہا کرو، اتنی کرتا رہا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ارے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟